अस्सलामु अलैकुम। आज एक और इख्तिलाफी मौजू पर बात करेंगे और आज का मौजू है मस्जिद में एक बार जमात हो जाने के बाद दूसरी जमात बनाना कैसा है, और देखेंगे कि इस पर अहले सुन्नत के मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र के उलमा की क्या राय है और उसके लिए क्या क्या दलीलें हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसी ही इख्तिलाफी मसलों की मालूमात के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहें। हो सकता है वीडियो ज़रा लंबी होगी, मगर उम्मीद है आप आखिर तक मेरे साथ बने रहेंगे। इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको इस मसले की पूरी जानकारी मालूम हो सकेगी। आपकी आसानी के लिए जहां भी रेफरेंस की ज़रूरत है वहां मैंने हदीस नंबर और किताब की फ़ोटो ऐड की है, जिससे आपको इस मसले को समझने के लिए आसानी होगी। सबसे पहले हम देखेंगे मुफ्ती अकमल कादरी साहब को, वो इस मसले में क्या कहते हैं। देखिए, मसला ये है कि जमाअत सानिया करवाना तो शरअन जायज़ है। ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा नमाज़ पढ़ा कर चुके तो एक सहाबी देर से आए, तो रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कौन है जो इनके साथ नमाज़ अदा करे। तो फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनके साथ नमाज़ अदा फरमाई। यानी उस शख्स के फ़र्ज़ थे और आपके नफल थे, लेकिन बाकायदा चले जमाअत सानिया हो गई तो उस शख्स को भी जमात का सवाब मिल गया। तो वहाँ पर ऐसे ही होता है, वहाँ पर उर्फ़ है, रवाज है कि जैसे जैसे लोग देर से आते रहते हैं वो अपनी अपनी जमात कायम करते रहते हैं। और खुसूसन उन मसाजिद में ज़्यादा होता है जहाँ पर बसों के स्टॉप्स वगैरह होते हैं, जैसे मक्के से मदीने आ रही हैं, मदीने से मक्के जा रही हैं, दरमियान में बसें रुकी, नए नए पैसेंजर्स आ रहे हैं, जमात ख़त्म हो गई, अपनी अपनी आके जमात कायम कर रहे हैं। तो ये है शरअन जायज़, लेकिन वहीं पर होगा कि जहाँ पर उर्फ़ इसका राइज हो आजकल के दौर के एतबार से। अब जैसे हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान में, जैसे बांग्लादेश वगैरह में, जहाँ पर अक्सर ऐसा माहौल है कि अगर एक जमात के बाद दूसरी जमात कायम की जाए तो शुकूक व शुबहात पैदा हो जाते हैं कि भाई क्यों नहीं इमाम साहब के पीछे नमाज़ पढ़ी, क्यों ये 10-15 आदमी अलहदा जमात कर रहे हैं, क्या ये अलग मकतब फ़िक्र के लोग हैं या इसी मकतब फ़िक्र के हैं जिसका इमाम है, लेकिन ये लोग क्या मस्जिद में फितना फसाद करना चाहते हैं। तो इसलिए अब यहाँ पर जो हमारे यहाँ ऐसा माहौल बन चुका है कि दूसरी जमात कायम करना बहुत ख़तरनाक हो जाता है। तो यहाँ पे हम यही मशवरा देंगे कि अगर कोई मुसाफिर वगैरह हो तो फिर वो दूसरी जमात कायम, अगर जैसे 3-4 आदमी सफ़र करके आ रहे हैं, सफ़र करते हुए आ रहे हैं, मुसाफिर हैं, दरमियान में कोई मस्जिद आ गई तो जमात कायम कर ली तो अलग बात है कि लोग पूछेंगे तो बता सकते हैं जी मुसाफिर है। वैसे जो महल्ले वाले हैं वो जमात सानिया कायम करने की आदत ना डालें, वरना फितना फसाद से खाली नहीं है। और जो बाहर हो रहा है वहाँ चूँकि उर्फ़ राइज है, कोई इसको बुरा नहीं मानता है, लगातार लोग आते हैं पढ़ते चले जाते हैं, तो वहाँ पर शरअन बिल्कुल दुरुस्त है। अब सुनिए मौलाना मक्की अल हिजाज़ी देवबंदी, ये एक हनफी आलिम है, ये इस मसले में क्या कहते हैं। अगर पहली जमात गुजर जाए और मस्जिद मुअय्यन है, वहाँ इमाम मुअय्यन है, जमात मुअय्यन है, तो दूसरी जमात से इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह मना फरमाते हैं। वो कहते हैं इस तरह लोग आदी हो जाएंगे, जब आएंगे जमात करा लिया करेंगे। इसलिए जमात सानी नहीं होनी चाहिए। इल्ला कोई रास्ते की मस्जिद है, जैसे मदीना वगैरह जाते हैं, रास्ते में मस्जिद है, वहाँ होती रहेंगी जमातें, क्योंकि वो रास्ता है। लेकिन महल्ले की मस्जिद है, उसकी इज्जत और अजमत का तकाजा ये है कि हर आदमी पहली जमात में शरीक। अच्छा, अगर मजबूरन कभी ऐसा हो जाए तो मस्जिद के अंदर जहाँ जमात हुई है वहाँ दूसरी जमात लगे पैर खड़े होकर। अब हम सुनेंगे मशहूर देवबंदी मुफ्ती तारिक मसूद साहब को, ये इस मसले के हवाले से क्या कह रहे हैं। मस्जिद की हुदूद में दूसरी जमात इसलिए दुरुस्त नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक आध मरतबा साबित है कि एक सहाबी अपनी नमाज पढ़ रहे थे तो आपने किसी सहाबी को उनके पीछे खड़ा कर दिया। तो ये अहयानन हुआ है। नबी के दौर में भी ये मामूल नहीं था और सहाबा ताबीन के दौर में तो बिल्कुल इसके खिलाफ का मामूल था। तो वो एक आध शख्स खड़ा हो गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जमात का सवाब देने के लिए, लेकिन नबी का खुद अपना मामूल क्या था। यानी वो इस्तेदलाल करते हैं इस हदीस से कि देखो नबी ने एक सहाबी अकेले पढ़ रहे थे तो उनके साथ किसी को खड़ा कर दिया। तो सारी हदीसों को देखना चाहिए ना इस्तेदलाल में। एक रिवायत हमें मिलती है, लेकिन हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मामूल मिलता है वो क्या है कि जब जमात मस्जिद में अगर हो जाती थी तो आप घर जाके अपनी मस्तूरात को जमा करके जमात कराया करते थे। और मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में है कि असलाफ के बारे में, सहाबा और ताबीन के बारे में, कि इनमें से जब भी किसी की जमात निकलती थी मस्जिद में आते थे तो देखते अगर जमात है तो शामिल हो जाते, अगर जमात खत्म हो गई होती या तो इनफिरादी नमाज पढ़ते या घर में जाके जमात कराते। क्योंकि इसमें अमूमी माहौल जैसे अरब में बन चुका है, इसमें नुकसान है, इसलिए कि जमात की नमाज है मुसलमानों की इज्तिमाइयत के लिए, इसलिए फुक़हा ने इसको मकरूह लिखा है, नापसंदीदा लिखा है कि इससे जमात की अहमियत खत्म हो रही है। और वही बात है कि सबसे ज्यादा दीन को सहाबा ने समझा है। अगर वो एक रिवायत है कि एक सहाबी को नबी ने जमात से नमाज पढ़वा दी तो सहाबा किराम ने इसको फॉलो नहीं किया। लौ कान खैरन लसबक़ूना इलैहि, अगर ये काम बाकायदा सुन्नत होता या अफजल होता तो सहाबा इसमें पहल करते। हम देखते हैं कि सहाबा और ताबीन ऐसा नहीं किया करते थे। लोग हमें हवाले देते हैं सऊदी अरब में ऐसा होता है, उस जमाने के सऊदी अरब में कैसा होता है ये भी तो देखा करो ना। जो सहाबा ताबीन तबा ताबीन के दौर में जो सऊदी अरब था उसी के बारे में कह रहे हैं कि सहाबा ऐसा नहीं करते थे। सहाबा ताबीन घर में जाके या तो घर वालों को जमात कराते या मस्जिद में इनफिरादी नमाज पढ़ते थे। तो हम ये समझते हैं कि इससे जो इसका मामूल जिस तरह से बन चुका है, इससे पहली जमात की अहमियत खत्म हो जाती है। और वैसे भी मस्जिद नबी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी जमात
کہ وہ جو ایک انفرادی واقعہ ملتا ہے کہ اجازت دی تھی, تو مسجد نبی میں تو ویسے بھی دوسری جماعت پر کیا ہے, کوئی پڑھا کے دیکھے. ایڈوکیٹ فیض سعید ایک ہندوستان کے مشہور اسکالر ہیں, ان کی اس مسئلے میں کیا رائے ہے, اب ہم جانیں گے. بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ وہ ایک مسجد میں جاتے ہیں جہاں مسجد ہے اور وہاں یہ ہو رہا ہے کہ ایک جماعت ہوتی ہے, پھر دوسری ہوتی ہے, پھر تیسری ہوتی ہے, اور چوتھی, مطلب لوگ پیچھے بنا رہے, ایک تو ہو گئی. اس معاملے میں کیا کریں؟ دیکھیے اس معاملے میں لوگوں نے یہ طریقہ بنا لیا کہ چلو پہلی چھٹی کی دوسری ملیں گی, دوسری چھٹی کی تیسری ملیں گی, تیسری چھٹی کی چوتھی ملیں گی. ایک مرتبہ ایسی ہوا, میرا بھی ایک جو مسجد میں جانا, بہت بڑی مسجد تھی, لوگ بہت آتے ہیں, اور ہوا یہ کہ جب میں لیٹ گیا تو میں نے اپنی رکعت باندھ لی, کہ اب میں لیٹ ہو گیا اس کے لیے, اب میں پیچھے رکعت باندھنی شروع کی بات ہے ایک دم. اب ہوا یہ کہ جو ایک آدمی آگے بازو کھڑا ہو گیا, تو میں مجبور ہو گیا, میں نے خیرت چالو کر دی, کہ ایک بازو اب جماعت ہو گئی نا, وہ آ گیا. تھوڑی دیر ہوئی تو وہ پیچھے چلا گیا, اس لیے کہ مطلب پیچھے اب سب بننا چالو ہو گئی, اس کو پیچھے کھینچ لیا کسی نے, دوسرا ایک جمع ہو گیا, تیسرا ہو گیا. اور جب میں نے سلام پھر اللہ رحم کرے مسجد کے ادھر سے ادھر تک لوگ کھڑے ہوئے, اس کے پیچھے بھی ادھر سے ادھر تک کھڑے ہوئے. اب یہ ایک دن ہو گیا. دوسرے دن جب میں آیا وہاں تو جماعت چل رہی ہے, لیکن وہ لوگ جو کل میرے پیچھے پڑے تھے نا, پورے رکے ہوئے. ایسے حکمت توڑوں کا پچھلی باتیں بنائی, یہ تو خطر نہیں کہ ایک جماعت چل رہی ہو اور آپ امید کریں کہ ہم دوسری جماعت کھڑے کریں. یہ اسلام کی یہ تعلیمات نہیں یاد رکھتی. جماعت چل رہی ہے, آپ نہیں وہ ایسا فلاں ان کا یہ ان کا, آپ کو وہاں جانا ہے. کیوں تراویح اس کے پیچھے ہو رہی, تمہاری عشاء نہیں ہوتی اس کے پیچھے, تراویح پڑھنے آنا اس مسجد میں, تو تراویح ہوتی تمہاری عشاء نہیں ہوتی. بہرحال ہم لوگوں نے بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنے لوگوں کو بانٹ لیا آپس میں, یہ چیزیں ایسی نہیں ہے. تو بہرحال اگر وہ ایسا طریقہ بنا رہے ہیں لوگ, روز بڑے چلو ایک چھوڑ کے دوسری, میں کہوں گا پھر مسجد کا کام ان کو بنانے نہ دے جماعتیں پھر, اس لیے کہ اس سے تو نماز کی با جماعت کی اور اس مسجد کے وقت کی اہمیت ہی ختم کر دے رہے ہیں آپ لوگ. ہو جائے کبھی کبھار تو ٹھیک ہے, روز معمول ہے. اور پھر میں نے دیکھا اس مسجد میں کہ کچھ لوگوں نے روز معمول بنا لیا تھا کہ وہ کیا کرتے تھے, وہ امام صاحب نہیں پڑھتے تھے, کھڑے ہوتے تھے, اور وہ لیٹ جب کھڑے ہوتی نا تو اپنے آدمی کو جلدی سے آگے بڑھا دیتے تھے اور پورے لوگ کھڑے آتے. یہ طریقہ درست نہیں ہے, اس سے جو ہے اہمیت ختم ہو جاتی ہے جماعت سے نماز کی, اور پھر فرقے واریت شروع ہوتی ہے کہ سسٹم کے اندر کہ آپ آتے ہیں اس امام کے پیچھے, تراویح تو پڑھتے ہیں اور عشاء کے لیے آپ کسی اور کے پیچھے لاتے ہیں اور بولتے ہیں وہ ایسا رہی فلاں. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. لہٰذا اگر روز ہو رہا ہے تو میں یہ کہوں گا کمیٹی کا کام ہے روکے, لیکن میں جانتا ہوں ممکن بھی نہیں ان کے لیے, کیونکہ وہ کیا دیکھتے بیٹھیں گے لوگوں کو, اپنی نماز پڑھیں گے, وہ چلے جاتے ہیں. لیکن لوگوں کا یہ کام نہیں ہرگز کہ وہ اس طرح سے خاص 2 2 3 3 4 5 5, اور میں نے دیکھا 4 تک خبر مجھے ملی تھی کہ 4 بار ہو رہی, بولے ایک بار آتی ادھر, دوسری بار ادھر, تیسری بار ادھر, چوتھی, اور ہر اس میں 2 2 3 3 4 4 لوگ آتے ہیں, اور سب کو پتا ہے کہ لیٹ بھی گئے تو جماعت مل جاتی. تو کوشش کریں ہم اپنی فرائض کے لیے جلدی جائیں. صحابہ تابعین بہت جلدی جایا کرتے تھے, اذان ہو جائے تو نکل جائے, کم از کم اذان ہو تو نکل جائے, یہ نہیں کہ تاکہ آپ کم از کم جماعت کھڑی ہونے تک پہنچ جائے یا کچھ نہ کچھ رکعتیں مل جائیں. لیکن اگر ہمیشہ وہ ایسا کریں گے تو بہرحال میں بھی کہوں گا یہ درست نہیں, اور اس سے مزید جماعت کی اہمیت ختم ہو جائے. اب سنیے شیخ ابو زید ضمیر کو, جو ایک سلفی عالم ہے, یہ اس مسئلے میں قرآن و سنت کی روشنی میں کیا بتا رہے ہیں. دیکھیے, ایک مسجد میں دوسری جماعت عموماً نہیں بنانا چاہیے, اس میں کراہت ہے, اس لیے کہ اس میں کئی مفاسد ہیں. ایک تو یہ, اب بہت بڑا لمبا سوال ہے لیکن اختصار کے ساتھ میں اس کو جواب دے رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا معمول تھا کہ جب وہ مسجد میں آتے اور دیکھتے کہ جماعت ہو چکی ہے تو الگ الگ نماز پڑھتے تھے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مسجد میں جاتے اور دیکھتے جماعت ہو چکی ہے تو الگ الگ نماز پڑھتے تھے, صلوا فرادا, اکیلے اکیلے پڑھتے تھے. اور وہ صحابی جو مسجد میں آیا اور دیکھا جماعت ہوئی وہ بھی الگ پڑھ رہے تھے, کیونکہ وہی معمول تھا. آپ نے ایک صحابی سے جن کی جماعت ہو جانے کے بعد جو بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے کہا کون اس کو صدقہ دے گا, تو ایک صحابی اٹھے اور ان کے ساتھ جماعت میں شریک ہو گئے. وہ نماز شروع کر چکے تھے لیکن ان کے ساتھ جا کر ایک دوسرے صحابی شریک ہوئے تاکہ ان کو بھی کیا ہو, جماعت کا ثواب ملے. اس حدیث سے بعض علماء نے استدلال کیا ہے کہ مسجد میں دوسری جماعت بنا سکتے ہیں کیونکہ وہاں جماعت بنی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون اس کو صدقہ دے گا. لیکن جو علماء کہتے کہ نہیں, انہوں نے کہا کہ یہ دلیل اس کے لیے صحیح نہیں ہے, اس لیے کہ اس میں ایک صدقہ لینے والا ہے, ایک صدقہ دینے والا ہے. لیکن جہاں پر جماعت بنائی جاتی ہے دوسری, وہاں پر ایسا نہیں ہوتا ہے, وہاں پر سب صدقہ لینے والے ہوتے ہیں. یہاں پر صورت کیا ہو رہی ہے, ایک آدمی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے, دوسرا جا کے اس کے ساتھ شریک ہو رہا ہے جس کی ہو چکی ہے. اسی لیے یہاں صدقے کا لفظ آ رہا ہے. صدقہ یعنی یہ نفل پڑھ رہا ہے, آپ وہ اس پر کیا کر رہا ہے, اس کے ساتھ نفل میں شریک ہو کر, کیونکہ یہ فرض پڑھ سکتا ہے واپس سے نہیں, یہ نفل پڑھ رہا ہے اور اس پر احسان کر رہا ہے. لیکن جو آدمی اپنی نماز اس کی نہیں ہوئی وہ اس پہ احسان کر رہا ہے, وہ تو اپنے اوپر احسان کر رہا ہے, اس کی تو باقی ہے ابھی. تو علماء نے کہا کہ یہ صورت الگ ہے اور وہ صورت الگ ہے, اس لیے اس کو اس کے ساتھ جوڑنا مناسب نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ علماء نے یہ بھی کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں چند نوجوانوں کو یہاں پر جمع کروں اور کسی کو اقامت کے لیے کھڑا کر دوں اور جماعت قائم ہو جائے, اور پھر میں جا کر ان کے گھروں کو جلا دوں جو جماعت میں حاضر نہیں ہوتے. تو سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے الذین لا یحضرون الصلاۃ,
جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے ہیں، کون سی نماز میں؟ تو جو دوسری جماعت بنے گی وہ بھی تو فرض ہوگی، تو کون سی نماز میں حاضر نہیں ہوتے ہیں؟ پہلی جماعت۔ تو معلوم ہی ہوا کہ پہلی جماعت میں حاضر ہونا کیا ہے؟ مستحب ہے کہ واجب ہے؟ کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو اس جماعت میں آدمی شریک نہیں ہوتا ہے تو یہ غلطی کرتا ہے اور وہیں پڑھ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا ان کے گھروں کو جلا دو۔ تو ایک آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا کرے؟ اس پہلی جماعت میں آئے جس میں کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیا مسجد نبوی میں کئی جماعتیں ہوتی تھیں؟ اگر ہوتی تھی تو لوگ بولتے تھے ہمارے نا دوسری جماعت میں آنے والے تھے، ہم ہمارے گھر کو کیوں جلا رہے؟ ہم کون سی جماعت میں آ رہے تھے؟ دوسری جماعت میں آ رہے تھے۔ تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ ایک ہی جماعت اس زمانے میں ہوتی تھی، اور جو اس جماعت میں نہیں آنے والے ہیں ان کے گھروں کو جلانے کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی۔ اسی طرح سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کی طرف گئے اور دیکھا راستے ہی میں کہ جماعت ہو چکی ہے، یا مسجد جا کے دیکھا کہ جماعت ہو چکی ہے، تو انہوں نے مسجد میں نماز نہیں پڑھی بلکہ واپس ساتھ میں جو لوگ تھے ان کو لے کر واپس گھر آئے اور گھر میں جماعت بنائی۔ علماء نے کہا کہ اگر واقعی مسجد میں جماعت بنانا ہوتا تو وہ مسجد کی فضیلت سے محروم گئے ہوئے واپس آئے نا، جا کر واپس آئے۔ تو یہ بھی قرینہ ہے کہ صحابہ میں یہ چیز تھی کہ جماعت بنانا ہے تو مسجد میں نہ بنائی جائے بلکہ الگ سے کہیں اور بنائی جا سکتی ہے۔ مسجد سے ہٹ کے کسی کا کمرہ ہے، جا کے جماعت بنائے اگر کوئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ کبھی دیر بھی ہو سکتی ہے آدمی کو آنے میں۔ مجبوری میں علماء نے بعض صورتوں میں دوسری جماعت بنانے کی گنجائش دی ہے، جنہوں نے کہا کہ بنا سکتے انہوں نے بھی کچھ قیود کے ساتھ بتایا۔ قید نمبر 1، پہلی جماعت میں اگر سستی ہوتی ہے بعد کی جماعتوں سے تو وہ صحیح نہیں ہے۔ 2، مسلمانوں میں آپس میں اختلاف اور انتشار ہوتا ہے کئی جماعتوں سے تو صحیح نہیں ہے۔ 3، مقامی امام اور ذمہ دار جو بھی ہے مسجد کا اس کی اجازت نہیں ہے تو بھی صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کسی امام کی سلطان میں دوسرا امامت نہیں کر سکتا ہے، تو وہاں ایک امام ہے اس کے حکم اور اجازت کے بغیر دوسرا وہاں امامت کر سکتا ہے؟ نہیں۔ تو اس طرح سے یہ قیود بعض علماء نے لگائی ہے، تو یہ بہت پیچیدہ مسئلہ ہے۔ بعض علماء نے علی الاطلاق کہا کہ جماعت چونکہ فضیلت ہے اس لیے بنائی جا سکتی ہے، لیکن زیادہ صحیح یہی لگتا ہے کہ نہیں بنانا چاہیے، اور خصوصاً اگر بنانا ہی ہے تو ان شرطوں کے پورا ہونے کے بعد وہ بنا سکتے ہیں۔ کسی بعض مساجد میں اجازت ہوتی ہے کہ بنانا چاہے تو بنا لو۔ اگر کوئی مسجد ایسی ہے کہ جو مسافروں کے لیے بنائی ہوئی ہے اور لوگ آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں جاتے ہیں، اس کا کوئی وقت ہوتا ہے مسافر کا؟ نہیں، تو ایسی مساجد میں جماعت بنانے میں کوئی حرج نہیں، چاہے وہاں 100 جماعتیں ہو جائیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن جہاں امام راتب ہوتا ہے، مستقل امام ہے، مستقل وقت ہے، اذان ہوتی ہے اور نماز ہوتی ہے، تو پھر اذان اور نماز ساری جو بھی آئے گا اذان دے گا نماز پڑھائے گا، پھر اذان کس کے لیے ہوئی وہاں پہ؟ تو مسجد نبوی میں کتنی اذانیں ہوتی تھی؟ تو پھر سوچیے کہ ایک اذان، ایک اقامت، ایک جماعت، تو وہاں تعدد جماعت تھا، کوئی دلیل اس کی نہیں ہے۔ لہٰذا اس میں احتیاط کرنا چاہیے، اور گنجائش ان صورتوں میں، یا مثلا مان لیجئے کہ مسجد اتنی فل ہو جائے کہ لوگوں کے لیے جگہ ہی نہیں، اب اس کے بعد بیچارے بچے وہ کیا کریں گے؟ باہر کھڑے ہوں، اب وہ بعد میں آ کے دوسری جماعت بنا سکتے ہیں اس لیے کہ ان کے پاس شرعی عذر ہے، اور وہاں ذمہ داروں کی اجازت بھی ان کو ہے، اور یہ اس صورت میں نہیں آتا کہ کبھی بھی اٹھ کے آ رہے چل جماعت بنائیں گے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ عام طور سے سستی لوگوں میں پیدا ہوتی ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ آئیے اب سنیں مولانا اسحاق صاحب کی بات جو موجودہ دور کے علم کے خزانے تھے، یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ دوسری جماعت جو ہے نا، اس کا رواج جس طرح لوگوں نے شروع کر دیا نا، یہ کوئی درست بات نہیں۔ اس سے تو پہلی جماعت کی اہمیت ہی ختم ہو گئی، قدر ہی کوئی نہیں لے، دو آئیں گے اپنی کرتے جائیں گے، پھر تو اجتماعیت ختم ہی ہو جاتی۔ نہ حضور نے ایسا کبھی کیا ہے کہ روایت پیش کرتے ہیں وہ فرضوں کی بھی جماعت میں، ایک فرض پڑھ رہا تھا دوسرا نفل والا ساتھ کھڑا ہو گیا، ایسے کوئی نہیں اجازت ملی۔ اسی لیے علامہ البانی صاحب بھی کہتے ہیں کہ تم سوئی کے ناکے میں سے ہاتھی گزارنا چاہتے ہو، ایسا رواج ڈال رہے ہو جس کی کوئی مثال نہیں۔ اور جو ثابت ہوتا ہے وہ ایسی مسجدوں میں ہے جہاں نہ کوئی مقرر امام ہے نہ کوئی مقرر جماعت ہے، جیسے یہ بس جو آئے پڑھ کے چلے گئے، وہاں حضرت انس رضی اللہ عنہ پھر بھی ایسا ہونا چاہیے، ورنہ کوشش یہی کرے کہ یہ دوبارہ جماعت نہ کرے، اس سے تو پھر جماعت کا کوئی مقصد ہی نہیں رہ جاتا۔ اب سنیے ایک اور علمی شخصیت مشہور و معروف انجینئر محمد علی مرزا بھائی کو۔ یہ دیکھیں سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، یہ عرب ملکوں کے اندر بہت زیادہ مسئلہ ہے کہ وہ انہوں نے تماشا بنایا ہوا ہے اس چیز کو، اور اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ وہ فرض نماز کی جو اوریجنل جماعت ہے نا اس کو انہوں نے اتنا ہلکا جان لیا ہے کہ انہوں نے ٹیلر میڈ کر لیا جماعت کو، پڑھے رہتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں، جا کے پڑھ لیں گے، کسی کو بھی تھپکی دیے گا۔ ایک چیز جواز کی حد تک تھا، آپ نے اس کو کیا سے کیا بنا دیا۔
تو میں اس کو ماڈرن دور کی بدعتوں میں سے ایک بدعت سمجھتا ہوں جو لوگوں نے اس معاملے کی روٹین بنا لی ہے کہ وہ مین جماعت کو چھوڑ کے جان بوجھ کے لیٹ جا کے تو دوبارہ جماعت کراتے ہیں. کبھی کبھار کو رہ جائے ٹھیک ہے. جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے, نبی اسلام بیٹھے ہوئے تھے, ایک صحابی لیٹ آئے, ان کی جماعت رہ گئی. آپ فرمایا کون ہے جو ہمارے اپنے بھائی کے لیے قربانی کرے؟ حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ میں کرتا ہوں. اس نے جماعت کرائی, حضرت ابوبکر نے اس کے پیچھے نفل نیت کی تاکہ اسے جماعت کا ثواب ملے. جواز ہے جو دیوبندیوں نے ڈکوسلا اس حوالے سے کیا ہے اور لوگوں کو مارا پیٹا ہے. کئی لوگوں کو ہمارے بھائیوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا ہے, دوسری جماعت نہیں کروانے دیتے. حالانکہ دوسری طرف بریلوی ہے, وہ بھی حنفی ہیں, وہ کہتے ہیں دوسری جماعت ہو سکتی ہے. اور تیسری طرف جو بندی ہیں رائے ونڈ والے, تبلیغی جماعت والے, وہاں جماعتوں میں جماعتیں ہوتی رہتی ہیں, وہ قائل ہیں اس چیز کے. لیکن پارشلی مسئلہ درست ہے کہ ہلکا نہ جانا جائے. میں یعنی ایک آئی ٹائم میں ایک اہل حدیث مسجد کے پاس 2 سال تک رہا, ایک کرائے کے مکان میں, اس وقت اپنا گھر نہیں تھا. تو وہاں میں نے دیکھا کچھ لوگوں نے روٹین بنائی ہوئی تھی اہل حدیث کی مسجد میں, اہل حدیث ہی تھے, وہ روزانہ ہی لیٹ آتے تھے اور وہ اپنی لگا جماعت کراتے تھے. تو روٹین اس طرح کی بنا لینا, یہ یعنی مین جماعت کو ہلکا جاننا, یہ تو غلط ہے. ہاں اگر کبھی کبھار ہو جاتا ہے جماعت ضرور کروائیں. باقی یہ جو ہے نا کہ کوئی نفل پڑھ رہا ہے, سنتے پڑھ رہا ہے, تھپکی دے کے بیٹھ جانا, یہ جواز کیا تھا. یہ تھپکی اتنی ہی ہے جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے, تو اکیلے پڑھ رہے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس آ کے پیچھے انہوں نے نماز الٹی طرف نیت کر لی, بائیں طرف, تو آپ نے ان کو کان سے پکڑ کے دائیں طرف کھڑا کر لیا. یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے پیچھے شامل ہوئے. یہ ایک حدیث ہے جس کا جواز لیا گیا. دوسری حدیث بخاری مسلم کی وہ ہے کہ معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھتا تھا, اس کے بعد میں اپنی قوم میں جا کے عشاء کی امامت کرتا تھا. حالانکہ انہوں نے پڑھی ہوتی تھی عشاء, دوبارہ جا کے نفل پڑھ رہے ہوتے تھے, خود نفلی. اسی کے بعد امام بخاری نے باب باندھا کہ متنفل کے پیچھے فرض والے کی بھی نماز ہو جاتی ہے. جماعت قائم کرنے میں ضروری نہیں ہے کہ امام اور مقتدی کی نیت ایک ہو. یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ امام جو ہے نفل پڑھا رہا ہے, مقتدی جو ہے وہ پیچھے فرض پڑھ رہا ہے. تو لیکن یہ پھر تماشا نہ بن جائے جس طرح ہمارے یہاں پہ تراویح میں روزانہ لوگ لیٹ ہوتے ہیں, پھر تراویح میں جا کے عشاء کی نیت کر رہے ہوتے ہیں. جواز کیا تھا کہ اس کو تماشا تو نہ بنایا جائے. تو ہو جاتا ہے, لیکن یہ جو کچھ ہوا ہے نا وہ تھپکی دے کے پیچھے, وہ ان 2 حدیثوں کو جوڑ کے ایک اجتہاداً مسئلہ نکالا ہوا ہے. باقی جو اس وقت عرب ملکوں میں تماشا بن چکا ہے, سعودیہ کے اندر اور کویت کے اندر اور دبئی کے اندر, کہ لوگ مین جماعت کو انہوں نے کہا ٹھیک ہے مین جماعت ہوتی ہے جدھر مرضی جائے, اسی جا کے اپنی جماعت کرا لیں گے, یا جو پڑھ رہے گا پیچھے تھپکی دے کے کھڑے ہو جائیں گے. یہ اس وقت پریکٹیکلی تقریباً بدعت کی شکل اختیار کر چکی ہے, کیونکہ اس نے اوریجنل دین کو جو ہے نا وہ اپنی حالت سے ہٹا دیا ہے اور لوگوں نے تماشا بنا لیا ہے. تو جواز کی حد تک کہ کبھی کبھار ہو جائے ضرور کریں. اور وہ کو بیچارہ پاکستانی ہے, اس کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا ان مسئلوں کا. یہ صرف جواز تھا, اور یہ قیاساً اور اجتہاداً مسئلہ ہے. یہ قرآن سنت اجماع کا مسئلہ نہیں ہے, قیاسی مسئلہ ہے جس کو اتنا بڑا بڑھا دیا گیا ہے کہ وہ عرب ملکوں میں یہ تماشا ہی بن گیا ہے. ٹھیک ہو گیا. آخر میں جانیے اس مسئلے کو جمعیت اہل حدیث بنگلور کے معروف علماء شیخ طارق سوداگر مدنی صاحب سے, جن کی عوام زیادہ تر اس عمل کو کرتی ہے. وہ اس مسئلے میں کیا کہہ رہے ہیں. سب سے پہلے تو ہم یہ یاد رکھیں کہ وہ مسجدیں جس میں باقاعدہ امام مؤذن مقرر ہوتے ہیں, امام ہوتا ہے, اس کی امامت باقاعدہ وہ اسی کے لیے مقرر ہے, مؤذن ہے, وہ وقت پہ ادا دیتا ہے. تو اس قسم کی اگر کوئی مسجد ہے تو ایسی مسجدوں کے تعلق سے علماء کا اختلاف ہے کہ وہاں پر دوسری جماعت بنائی جا سکتی ہے یا وہاں پر دوسری جماعت بنایا جانا غلط ہے. تو اس کے تعلق سے ہم دیکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی مسجد میں دوسری جماعت بنا کر کے نماز پڑھنا آپ کے عمل سے کہیں ثابت نہیں ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں صحابہ کرام نے کسی مسجد میں باقاعدہ دوسری جماعت بنا کر کے نماز پڑھی ہو, ایسا بھی کوئی عمل ثابت نہیں ہے. اب جو لوگ اس کے جواز کے قائل ہیں, زیادہ سے زیادہ ایک حدیث متصدق والی انہیں ملتی ہے, من تصدق علی ھذا, کہ کوئی آدمی تاخیر سے پہنچا, نماز ہو چکی تھی, وہ اکیلا تھا, اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ کوئی ہے جو تم میں سے اس پہ صدقہ کر دے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو آپ کے ساتھ نماز پڑھ چکے تھے اٹھے اور اس کے ساتھ جا کر کے آپ نے نماز دوبارہ پڑھ لی. ایک اور مرتبہ آپ نے وہ 4 رکعت یا 2 رکعت جو بھی نماز رہی وہ آپ نے پڑھ لی تھی. تو گویا ایک نماز پڑھے ہوئے شخص نے نماز نہ پڑھے ہوئے شخص پر صدقہ کیا, انہوں نے اس پر صدقہ کیا. تو اس میں ایسی کوئی شکل نہیں ہے کہ سب لوگوں نے نماز نہ پڑھی ہو, انہوں نے مل کر کے جماعت بنائی ہو, ایسا کوئی ثبوت اس حدیث سے ملتا نہیں ہے. اب دیکھیں کہ صحابہ کا سلف کا طریقہ کیا رہا ہے. تو امام البانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ان مسائل پر امام شافعی کا بڑا بہترین کلام ہے. وہ الام میں لکھتے ہیں کہ اذا دخل جماعۃ المسجد فوجدوا الامام قد صلوا فرادا, کہ اگر کچھ لوگ مسجد میں آئیں دیکھیں کہ امام نماز پڑھ چکا ہے تو وہ اکیلے نماز پڑھ لیں گے. فإن صلوا جماعة أجزأتهم صلاتهم ولكني أكره لهم ذلك, اگر وہ باجماعت دوبارہ جماعت بنا کے پڑھتے ہیں تو میں اس کو ناپسند کرتا ہوں. اور سلف صالحین اکرہو کراہت کا لفظ جب کہتے تھے تو اس سے ان کے نزدیک حرام مراد ہوا کرتا تھا. کہتے کہ یہ چیز حرام ہے, ناجائز ہے کہ وہ باقاعدہ کوئی دوسری جماعت بنا کر کے نماز پڑھیں. کہتے ہیں لأنه لم يكن من أحوال السلف, کیونکہ سلف کا طریقہ نہیں تھا
کہ دوبارہ جماعت بنا کے نماز پڑھیں. پھر آپ نے کہا کہ وَأَمَّا مَسْجِدٌ فِي قَارِعَةِ الطَّرِيقِ لَيْسَ لَهُ إِمَامٌ رَاتِبٌ وَلَا مُؤَذِّنٌ رَاتِبٌ فَلَا بَأْسَ مِنْ تَعَدُّدِ الْجَمَاعَةِ فِيهِ. اگر کوئی راستے کی مسجد ہے جہاں کا کوئی امام مقرر نہیں ہے، کوئی مؤذن مقرر نہیں ہے، بس مسافر لوگ اترتے ہیں نماز پڑھتے نکلتے ہیں، اترتے ہیں نماز پڑھتے نکلتے ہیں، ایسے کوئی مسجد ہو تو اس میں بار بار آئیں لوگ جماعت بنا کے پڑھتے جائیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. پھر کہتے ہیں إِنَّا قَدْ حَفِظْنَا أَنَّ جَمَاعَةً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فاتتهم صلاة مع الجماعة فصلوا فرادا مع انهم كانوا قادرين على ان يجمعوا فيه مرة اخرى. کہتے ہیں امام شافعی کہ ہمیں اچھے طریقے سے یاد ہے کہ کئی مرتبہ صحابہ کی نمازیں چھوٹی ہیں، وہ آ کر کے اکیلے نماز پڑھے ہیں، جبکہ ممکن تھا کہ وہ جماعت بنا کر کے نماز پڑھ سکتے تھے، لكنهم لم يفعلوا لانهم كرهوا ان يجمعوا في مسجد مرتين، کیونکہ انہوں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ ایک ہی مسجد میں دو جماعتیں پڑھی جائیں. اسی طریقے سے امام نافع مولا ابن عمر اور سالم ابن عبداللہ اور اسی طریقے سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما وغیرہ سے یہی ثابت ہے کہ وہ کسی مسجد میں جہاں نماز ہو چکی ہو وہ دوبارہ جماعت بنا کر کے نہیں پڑھا کرتے تھے. تو اس مسئلے میں احناف حق پر ہیں. احناف عام طور پر جماعت ثانیہ سے روکتے ہیں، تو جماعت ثانیہ کا کوئی ثبوت نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ جو حدیث میں نے پیش کی ہے ابوبکر صدیق کے صدقہ کرنے کی، وہ ایک حدیث بس ثبوت ہے، اور اس میں فرض پڑھا ہوا ایک شخص ہے، فرض نہ پڑھا ہوا ایک شخص ہے. اب اس کے علاوہ سب پڑھے نہ پڑھے ہوئے آ کر کے جماعت بنا کے پڑھیں، اگرچہ کہ بعض حدیث علماء نے اس کا فتویٰ دیا ہے، لیکن زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ جس جگہ پر ایک مرتبہ نماز باجماعت ہو چکی ہو وہاں پر باجماعت دوبارہ نماز نہیں پڑھی جائے گی. جہاں پر نماز نہیں ہوئی ہو، راستے کی مسجد ہو، تو مسئلہ مختلف ہے. آخری بات اس میں سن لیں، نبی کریم علیہ السلام نے جو ابھی میں نے حدیث آپ کو بتائی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ کسی کو اقامت کا حکم دو، امامت کا حکم دو، پھر میں جا کر کے گھروں کو جلا دوں. تصور کیجئے اگر پہلی جماعت، دوسری جماعت، تیسری جماعت، چوتھی جماعت، جماعتوں کا سلسلہ ہوتا تو کس جماعت سے پیچھے رہنے والوں کو آپ جلاتے؟ اگر پہلی جماعت ہے تو دوسری جماعت تو موجود ہے، جائیں گے دوسری جماعت بن جائے گی، جائیں گے تیسری جماعت بن جائیں گی، تو جلانے کا ارادہ آپ کا کس طریقے سے ہوا؟ تو اس سے یہی پتا چلتا ہے کہ جماعت ثانیہ شرعاً درست نہیں ہے، اور جماعت ثانیہ کا جو رواج چل پڑا ہے اس سے جماعت اولیٰ پر بہت فرق پڑا ہے. جماعت اولیٰ کی اہمیت ہی نہیں رہی ہم لوگوں کے پاس. کئی اہل حدیثوں کے پاس خاص طور پہ جماعت اولیٰ کی کوئی اہمیت نہیں رہی، یا با جماعت نماز کی اہمیت نہیں رہی. کس لیے؟ کیونکہ حنفیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اکیلے پڑھ لو مسجدیں چھوڑ دو. یا اہل حدیث مسجد ہے تو اطمینان سے جاؤ، جا کر کے جماعت بنا لو، کیونکہ جماعت ثانیہ ثالثہ رابعہ سب ہیں، دوسری تیسری چوتھی جو چاہے بنا لو. تو نہ نماز با جماعت کی اہمیت رہی، نہ جماعت اولیٰ کی اہمیت رہی، جبکہ دونوں مسئلے غلط ہیں. صحیح یہ ہے کہ با جماعت نماز کسی بھی مسجد میں جبکہ وہ امام اور مؤذن اس کا مقرر ہو، اس میں دوبارہ جماعت نہیں بنانی چاہیے. اللہ